کشمیر یونیورسٹی کی پیشکش کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ۔ کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ کے سامعین کو پیشکار و میزبان طارق عبداللہ خاور کا خلوص برا سلام۔ آج کے شمارے کے موضوعات: ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے مرکزی وزیر نے شعبہ باٹنی میں 2 جدید تجربہ گاہوں کا کیا افتتاح۔ کشمیر یونیورسٹی اور چانکیہ IAS اکیڈمی نئی دہلی کے درمیان میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر ہوئے دستخط۔ اور اردو زبان و ادب کے فروغ میں اردو صحافت کے رول کے عنوان پر شعبہ اردو کے اہتمام سے سیمینار کا انعقاد۔ سامعین، پچھلے دنوں شعبہ باٹنی میں 2 اسٹیٹ آف آرٹ تجربہ گاہوں کا افتتاح کیا گیا۔ مرکزی وزیر برائے فروغ انسانی وسائل و ترقی محترمہ اسمرتی ایرانی نے نئی دہلی سے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان جدید اور اعلیٰ مشینری سے لیس تجربہ گاہوں کا افتتاح کیا۔ راشٹریہ اچتر شکشا ابھیان روسا کے تحت شعبہ باٹنی کی ان 2 تجربہ گاہوں کو بین الاقوامی معیار کے مطابق اپ گریڈ کیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر مرکزی وزیر محترمہ اسمرتی ایرانی نے کہا کہ ان کی وزارت اعلیٰ تعلیمی اداروں کو ہر ممکن مدد بہم پہنچانے کے وعدے پر کاربند ہیں۔ University of Kashmir joins us today and I would like to congratulate the team there, for we shall have 2 upgraded state-of-the-art labs in the Department of Botany and 9 major labs in universities today will be dedicated to researchers at a cost of 4.64 crores. اس موقع پر ریاستی وزیر تعلیم جناب نعیم اختر اندرابی نے مرکزی وزیر کے ساتھ تبادلہ خیال کرتے ہوئے انہیں مطلع کیا کہ زیادہ سے زیادہ طلباء کو داخلہ دینے کے لیے اور گراس انرولمنٹ ریشو یعنی GER کو بڑھاوا دینے کے لیے کشمیر یونیورسٹی نے رواں برس کئی شعبوں میں سپلیمنٹری شفٹ کا آغاز کیا ہے۔ University has taken a very much needed lead in this. They have started this year with evening classes and 1500 students have already been registered and classes have already started. So I think that's what we are going to replicate in the city universities, the cluster universities that we are having in Jammu and Srinagar. اس موقع پر مرکزی وزیر نے چند ایک ریسرچ اسکالرس کے ساتھ بھی تبادلہ خیال کیا اور ان کی طرف سے پوچھے گئے فیلوشپ کے بارے میں اور دیگر گزارشات کا جواب بھی دیا۔ I would want to ask that what are the steps taken by MHRD to ensure that the scholarships released in given time. Earlier, students of Jammu and Kashmir were required to upload their certified documents, which included joining reports, supervisors, certification, etc. And UGC has now enabled an online certification of these documents, I'm sure which also helps the student engage faster with the regulator in terms of getting their views in time. تقریب کے اختتام پر شعبے کے سینئر استاد پروفیسر ظفر احمد ریشی نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ روسا پروگرام کے تحت اعلیٰ تعلیمی مراکز کو مالی معاونت دی جا رہی ہے تاکہ تحقیق کے معیار کو بڑھاوا مل سکے۔ Strategic funding to eligible institutions of higher education. State of Jammu and Kashmir prepared a report, what is called as the State Higher Education Report, which was submitted to the concerned agency, and on the basis of detailed discussion, evaluation, and ultimately 118 crores were approved in the first meeting. And initially of these 118 crores, 23 crores were released to the state government. انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں ان 2 تجربہ گاہوں کی تکمیل کے علاوہ مزید 7 ایسی تجربہ گاہوں کو اس پروگرام کے تحت جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے روسا کے تحت ملنے والی مالی معاونت کے بارے میں مزید جانکاری دیتے ہوئے کہا۔ University of Kashmir has qualified for those 20 crores and 20 crores sanctioned to the University of Kashmir for infrastructure development. Now this infrastructure development has to take place in the institution in terms of upgradation of labs, in terms of upgradation of classrooms, enhancing internet facility, increasing the washroom facilities for the students, having hostel facilities for the students, upgrading library facilities. All these are included within the RUSA and then the allocation is predefined.
سامعین، پچھلے دنوں یونیورسٹی کے سینٹر فار کیریئر پلاننگ اینڈ کاؤنسلنگ نے چانکیہ IAS اکیڈمی نئی دہلی کے ساتھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے۔ اس میمورنڈم سے کشمیر کے ان خواہش مند طلباء کو ایک مؤثر پلیٹ فارم مہیا ہوگا جو سول سروس امتحانات میں بیٹھنے کے متمنی ہیں۔ اس موقع پر یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر مصدق امین صاحب اور چانکیہ IAS اکیڈمی نئی دہلی کے مینیجنگ ڈائریکٹر جناب AK مشرا نے میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ پر دستخط کیے۔ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے بعد آرٹ آف سکسیس کے عنوان پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں ماہرین نے کمپٹیٹیو ایگزامز میں تیاری کے ہنر اور گر سکھائے۔ سینٹر فار کیریئر پلاننگ اینڈ کاؤنسلنگ کے ڈائریکٹر پروفیسر فاروق احمد خان نے استقبالیہ خطبہ پیش کیا۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ اعلیٰ تعلیمی مراکز میں تخلیقی پالیسی اپنانی ہوگی تاکہ حوصلہ بخش نتائج سامنے آ سکیں۔ The demand put by the 21st century entails upon all the universities to adopt a more aggressive approach for implementation of innovative policies and plans in the field of higher education. Universities, as a natural ground, have to provide a unique and appropriate setting for beginning this dialogue. چانکیہ IAS اکیڈمی نئی دہلی کے مینیجنگ ڈائریکٹر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی اکیڈمی کے ساتھ ایسے افراد جڑے ہیں جن کی مدد سے ہم کشمیر میں زیادہ سے زیادہ IAS امیدواروں کے انتخاب کو یقینی بنا سکیں۔ Kashmir University in such a great way has accepted to join hands and taken a decision that the academy will be trying with all the best possible teachers and the faculties to add, if there is 7 number from Kashmir now, we'll make it to 70 very soon in coming time. This is my promise to all of you here. And we'll try to create a kind of competitive atmosphere. And for this region, we are going to start some scholarship program here. There will be a screening test which will be followed by one special workshop and seminar and a lot of awareness program in different parts of Kashmir, not only in Srinagar but also in Jammu and other places. یونیورسٹی کے رجسٹرار پروفیسر مصدق امین صاحب نے کہا کہ ہمارے طلباء اگرچہ ذہین ہیں لیکن انہیں دیگر ریاستوں کے مقابلے میں کم مواقع میسر ہیں، جن کی وجہ سے وہ سول سروس امتحانات میں پیچھے ہیں۔ Most of the Kashmiris have the potential to qualify this exam, but what they lack is perhaps the exposure. Over and above the aspirant's potential, academic potential and commitment, there are two important things which we lack as a Kashmiri. First of all, the corporate learning, and second is what we called the competitive culture. Most of the Kashmiris believe that if we have to grow, we will grow while working independently. We don't have the competitive culture in the state, and that is the reason why we only plan for the jobs and we do not plan for the career. اس موقع پر یونیورسٹی کے ڈین ایکیڈمک افیئرز پروفیسر محمد اشرف وانی نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اب پچھلے چند برسوں سے زیادہ کشمیری طلباء سول سروس امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں۔ It is a good augury for our society that our youth is taking now very active interest to participate in the All India competitive examinations. This land is very fertile. Right from very ancient times, the people used to come to Kashmir to learn at the feet of the Kashmiris. وائس چانسلر پروفیسر خورشید اقبال اندرابی نے اس موقع پر کہا کہ ہمیں اپنی ذہانت کو بڑھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتراف کرنا ہوگا کہ ہمارے تعلیمی اداروں نے نوجوانوں کو اس قابل تیار نہیں کیا کہ وہ عالمی سطح کے تقاضوں پر کھرا اتریں۔ Most important part is that the universities and the college systems also have somehow let us down in the sense that we have not prepared our youth and prepared our children in a manner that would make them more competitive at the end of the day. And from the day I joined this institute, I think how to connect with the society, not necessarily with the students who are enrolled in the university, but students who aspire to do many things via this university. In that context, the establishment of CCPC, that is the Center for Career Planning and Counseling Institute, that would provide students with all kinds of amenities and facilities to prepare for these kind of examinations. سامعین، پچھلے دنوں شعبہ اردو نے نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج نئی دہلی کے اشتراک سے اردو زبان و ادب کے فروغ میں اردو صحافت کے رول کے عنوان پر ایک روزہ سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس ایک روزہ سیمینار کے انعقاد میں ایک غیر سرکاری ادارے کشمیر انوائرمنٹل اینڈ سوشل آرگنائزیشن بانڈی پورہ کا بھی اشتراک حاصل رہا۔ شعبہ اردو کی اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر کوثر رسول نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا۔
سر سید کی اصلاحی تحریک نے ہندوستانیوں کی نہ صرف تعلیمی اور سیاسی میدان میں خدمت کی بلکہ زبان و ادب اور صحافت کو بھی عظیم فائدے پہنچائے۔ سر سید نے اردو زبان کو ابہام و پیچیدگی سے نکال کر عام فہم، سادہ اور سلیس اور آسان بنانے کے ساتھ اس میں تنوع بھی پیدا کیا اور ہر قسم کے موضوعات کو بھی جگہ دی۔ مضمون نگاری کی اس نئی صنف نے 20ویں صدی میں انشائیہ کے لیے زمین ہموار کی، جس کے آغاز سے ہی مختلف معاشرتی، سیاسی اور ادبی واقعات رونما ہونے شروع ہوئے تھے۔ چنانچہ انہی واقعات و حالات نے ادبی صحافت کو ایک نیا رنگ و آہنگ دیا۔ شعبے کی سینئر استاد پروفیسر عارفہ بشرا نے اپنے خطبے میں کہا کہ اردو صحافت کے رول کو سمجھنے کے لیے ایسی تقاریب کا انعقاد لازمی ہے۔ ایسی محفلیں اور ایسے سیمینار کو منعقد کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ایسے پروگراموں کا اہتمام کرے تاکہ سماج کا ہر فرد اور خاص کر ہمارے طلبہ طالبات اس بات سے باخبر رہے کہ صحافت یا اخبار نویسی ایک قدیم فن اور پیشہ ہے۔ اس کی روح سے ملک کی سیاسی اور سماجی حالات کو حکومت اور عوام تک پہنچانے کا فریضہ ادا کیا جاتا ہے۔ موجودہ صدی میں اخبار نویسی کو بے پناہ مقبولیت ملی اور اخبار سائنسی ذرائع ابلاغ کا ایک اہم شعبہ بن گیا۔ تقریب میں موجود یونیورسٹی کے سابق ڈین آرٹس پروفیسر محمد زمان آزردہ نے کہا کہ ریاست میں اردو صحافت کو سنجیدگی سے نہیں لیا گیا، کیونکہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں نے اردو صحافت کے ساتھ وابستہ ہونا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ پڑھے لکھے لوگوں نے کبھی ہاتھ کالے نہیں کیے، پریس سے دلچسپی لینا، اخبار نکالنا، اس کے معنی ہوتے تھے ہاتھ کالے کرنا۔ یہ صرف کم تعلیم یافتہ، نیم تعلیم یافتہ لوگ کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ آج کل جب ہم دیکھتے ہیں صحافت کا جو حال ہو گیا ہے، اس میں اتنی مبالغہ آ رہی اور اتنا وہ ڈیمنش کر کے بھی اس کے اپوزٹ وہ پیش کرتے ہیں واقعات کو کہ لگتا ہے کہ اصلیت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ شعبہ MMRC کے گرافک آرٹسٹ جناب اختر رسول نے اردو صحافیوں کے لیے الیکٹرانک بکس کے استعمال پر اظہار خیال کیا۔ ہم ہر روز صرف یہی بات کرتے ہیں ادب کی، زبان کی اور باقی سب چیزوں کی، لیکن اس کو سیکیور کیسے کیا جائے یہ ایک بڑا کوشچن ہے۔ جو بکس ہے یقینی طور پر ان کا ایک اپنا مزہ ہے، لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ امیزون یہ کہتا ہے کہ جو پرنٹڈ بک ہے اس سے ہم 300 ٹائمز ای بکس ہم ڈیلیور کرتے ہیں، الیکٹرانک بکس۔ اور ہم نے خود ہی اردو کو یا تو ہم نے چھوڑ دیا ہے یا تو ہم کو پرابلم ہوتی ہے کہ ہم اردو کو ایک ریگولر لینگویج کے حساب سے یوز کریں۔ یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ہم خود ہی اپنی لینگویج کو ختم کر رہے ہیں۔ غیر سرکاری ادارے کے کوارڈینیٹر جناب محمد یوسف نے اردو شاعری اور صحافت کے عنوان پر ایک مقالہ پیش کیا۔ جموں کشمیر کے باشندے یہاں کے شاعرانہ ماحول اور شاندار علمی، ادبی اور فنی ورثے کے مالک ہیں۔ اس پس منظر میں یہاں کے خلاق ذہنوں نے سنسکرت، فارسی اور عربی کے علاوہ دیگر مقامی زبانوں میں اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو منوایا ہے۔ اردو زبان میں طبع آزمائی کرنے اور شعر موزون کرنے میں جو عوامل معاون و ممد رہے ہیں، ان میں سب سے اہم یہی قومی اور اجتماعی تجربہ ہے جس سے عوام و خاص کی زبان میں شعر گنگنانے اور نغمہ سرائی کرنے کی عادی ہو چکی تھی۔ شعبہ اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر مشتاق حیدر نے شکریہ کی تحریک پیش کی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے شمارے کا وقت اختتام پذیر ہوا۔ اجازت لینے سے پہلے اہل دانش کا قول: جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ پیشکار و میزبان طارق عبداللہ کھاور کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔ سامعین، آپ کو ہمارا آج کا شمارہ کیسا لگا؟ ہمیں اپنی آراء اور تجاویز سے نوازتے رہیے۔ ہمارا پتہ ہے کشمیر یونیورسٹی ریڈیو ڈائجسٹ، معرفت ڈائریکٹر EMMRC، یونیورسٹی آف کشمیر، سری نگر، پن نمبر 190006۔ اس کے علاوہ آپ اپنی تجاویز ای میل کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ID ہے kuradiodigest@gmail.com۔ رنگ چھٹ سوزل پھلائی یت خز ہس پار دیو